नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मक़बूला अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ से सूरह फ़ातिहा की फ़ज़ीलत देखेंगे। सूरह फ़ातिहा मक्की सूरत है। इसकी 7 आयतें हैं। सूरह फ़ातिहा के कई नाम हैं। मिसाल के तौर पर फ़ातिहा के माने आगाज़, उम्मुल कुरान, सबा अल मसानी, अशिफ़ा, अर्रुक़िया, अल कुरानिल करीम वग़ैरह वग़ैरह। सूरह फ़ातिहा को अल्लाह सुब्हानहू व तआला और बंदे के दरमियान तक़सीम कर दिया गया है। सूरह फ़ातिहा के बग़ैर नमाज अदा नहीं हो सकती। सूरह फ़ातिहा का शान नुज़ूल देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे कि आसमान से बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आसमान का आज वो दरवाज़ा खोला गया है जो आज से पहले कभी नहीं खोला गया था। फिर एक फ़रिश्ते ने कहा, खुश हो जाइए, 2 नूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए हैं जो आपसे पहले किसी और नबी को नहीं दिए गए। वो 2 नूर क्या है? नंबर 1 सूरह अल फ़ातिहा, नंबर 2 सूरह अल बक़रा की आखिरी आयतें। और सूरह फ़ातिहा ये पहली सूरत है जो मुकम्मिल एक ही दफ़ा नाजिल हुई थी। सूरह अल फ़ातिहा का निस्फ़ हिस्सा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना और इसकी रहमत व रबूबियत और अदल बादशाहत का बयान करती है, और निस्फ़ में बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ करता है। जब भी बंदा ये सूरत तिलावत करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका जवाब देते हैं। फ़ातिहा के माने खुलने वाले, कामयाबी के हैं ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तौरात के बदले सूरह फ़ातिहा अता फरमाई, यानी हमारे लिए कामयाबी के दरवाजे इस सूरत के ज़रिए खोले गए हैं। सूरह फ़ातिहा जैसी नेमत किसी और नबी या उम्मत को नहीं दी गई। सोने से क़ब्ल सूरह फ़ातिहा और सूरह इख़लास पढ़ने वालों को सिवाय मौत के कोई चीज़ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह फ़ातिहा की जैसी अजीम सूरत तमाम आसमानी किताबों में नहीं है। जैसे आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान वगैरह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें इस सूरत का सही फ़हम अता फ़रमाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी में अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आए अब हम देखते हैं अल-हम्द की सूरह फ़ातिहा की मीनिंग। अल-हम्द, अल का मतलब क्या है, हम्द का क्या है, अल्लाह का क्या है, ये हम देखते हैं। अल-हम्द का माने यानी शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है इसमें तारीफ़ भी है और अल्लाह का शुक्र भी है। असल तारीफ़ का मुस्तहक़ कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तारीफ़ का मुस्तहक़ और सज़ावार सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है। अगर किसी के अंदर कोई खूबी या हुस्न या कमाल मौजूद हो तो वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ही पैदा करता है। ये अल्लाह जो है ना, अल्हम्द के बाद में अल्लाह जो है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़ाती नाम है। ये किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कलमा शुक्र है। इसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है। हदीस मुबारक है, ला इलाहा इल्लल्लाह को अफजल ज़िक्र कहा गया है और अल्हम्दुलिल्लाह को अफजल दुआ कहा गया है, और ये मीज़ान को भर देता है। अगर किसी बंदे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी दुनिया दे दे और वो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो ये कलमा सारी दुनिया से भी अफजल है। इसका मतलब क्या है? सारी दुनिया मिल जाना उतनी बड़ी नेमत नहीं है जितनी अल्हम्दुलिल्लाह कहने की किसी इंसान को तौफ़ीक़ मिल जाना, क्योंकि ये कुरान में है, ये कुरान का हुक्म है। अल माल वल बनून का माने क्या है? माल व औलाद दुनिया की जीनत है और नेक अमल बाकी रहने वाले। माल व औलाद को तो हम दुनिया में छोड़ के जाते ना, नेक अमल हमारे साथ आएंगे। तो इब्ने माजा में इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मरतबा एक शख्स ने कहा, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। तो ये कलमात का अजर लिखने के लिए फ़रिश्ते घबरा गए और सोचे कि हम इसका अजर कितना लिखें। तो इसके मायने क्या है? ऐ मेरे परवरदिगार, हकीकी तारीफ़ आपके लिए ही है, जैसी तारीफ़ तेरी ज़ात की बुज़ुर्गी और तेरी अज़ीम सल्तनत के लिए लायक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते थे कि बंदे ने क्या कहा, लेकिन फ़रिश्तों से सवाल किया कि उनके जवाब देने पर फरमाया, ऐसे ही इन कलमात को उनके नामा अमाल में लिख दो, क़यामत के दिन मैं उसका अजर दूँगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलाम हम्द है, जो
کوئی کثرت سے الحمدللہ کہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شمار کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے قابل ہے۔ چاہے سمندر سیاہی بن جائے اور سارے درخت قلم بن جائے، لیکن پھر بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان نہیں کر پائیں گے۔ ہر نعمت، کھانے پینے، کپڑے پہننے، سواری پر بیٹھتے وقت ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا جب مٹی سے، اور ان کے جسم پر روح داخل کی گئی تھی تو ناک کے ذریعے داخل ہوئی تھی، تو انہیں چھینک آ گئی تھی۔ تو فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بنایا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، تو فطرت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا تھا، اور قرآن کی پہلی سورت بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہمیں سکھاتی ہے۔ جانی مالی نقصان ہو تب بھی زبان سے ناشکری کے کلمات نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ جس کی زبان پر ہمیشہ الحمدللہ جاری رہتا ہے اس کے لیے بیت الحمد اللہ تعالیٰ جنت میں تیار کریں گے۔ اللہم جعلنا منہم، ہمیں بیت الحمد نصیب فرما۔ اب ہمیں الحمدللہ کب کب پڑھنا چاہیے وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے چنا ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے نا، اس پر بھی ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ آج ہم نیند سے جب جاگ رہے ہیں تو ایک موت کے بعد ایک دوسری زندگی، دوسرا دن موقع دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کرنے کا، اس پر بھی ہم صبح اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانی بعد ما ماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ اور جب کبھی کوئی کام مکمل ہو جاتا اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی نیکی کی توفیق مل جائے اس پر بھی ہم الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق نہ ملے ہم کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کر سکتے۔ اور جب پسندیدہ کوئی خواب دیکھے، کسی کو چھینک آئے، نیند سے اٹھے، جب کھانے کے بعد، جب کسی کو اولاد کی نعمت ملے، کوئی امتحان میں کامیابی حاصل کر لے، یا اچھی جاب مل جائے، اچھا شوہر مل جائے، ہر وقت ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تسبیح، تحلیل، تکبیر، اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ اس کو اپنا معمول بنا لے تاکہ ہم اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائیں۔ الحمد کے بعد للہ کے معنی دیکھتے ہیں ہم۔ لی کے معنی ہے خاص اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ساری حمد اور شکر جو ہمیشہ جاری رہنے والی ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب رب دیکھیں، رب کہنے کے لیے تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے معنی بہت زیادہ وسیع ہے۔ ہر چیز کو، کائنات میں جو کچھ ہے نا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا رب کے معنی ہے اس کی ضرورت کو پوری کرنے والا۔ یہ نام کسی کے لیے استعمال کر ہی ہم نہیں سکتے۔ رب اسماء الحسنیٰ میں سے ہے، دیکھنے میں یہ بہت چھوٹا لفظ ہے مگر معنی بہت اس کے وسیع، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور مین چیز اس کے میں بتاتا ہوں، مالک، آقا، پالنے والا، یعنی یہ تین چیزیں جس میں ہو جاتی تو اس کے آگے، یعنی مالک کے آگے، آقا کے آگے کیا ہوتا، ہم غلام ہو جاتے، مخلوق پوری غلام ہو جاتی، کیونکہ پالنے والا وہی ہے۔ سید یعنی سردار، منعم نعمتیں دینے والا، القیم قائم رکھنے والا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ذاتی نام ہے۔ مالک جو سارے عالم کا مالک ہے، جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، خشکی کے اندر، باہر، دنیا میں، سمندر میں، 2/3 جتنی بھی چیزیں ہیں نا اس کے اندر جو کچھ ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور 7 آسمانوں میں جو فرشتے ہیں اور دیگر کتنی مخلوقات ہیں اس کا ہمیں علم ہے، نہ ہی ہم اس کا شمار کر سکتے۔ اب یہ مالک، آقا، پالنے والا، یہ تینوں کے ہم سپریٹ میننگ دیکھیں گے۔ آقا یعنی اللہ تعالیٰ آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ جو آزاد ہوتا ہے اس میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے نا، اس کا تو ہم سب کو پتہ ہے۔ غلام کبھی اپنے مالک کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، تو ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غلام ہیں، بندے ہیں، تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کے خلاف زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب تھرڈ دیکھیں، پالنے والا، مربی، یعنی تمام مخلوق کے جو کچھ ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو فراہم کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہماری ضرورتوں کا جو اہتمام کیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا۔ اب اس میں کیا ہے؟ رزق، یعنی رزق میں ہم سمجھتے صرف کھانا پانی ہے، نہیں، بلکہ رزق میں سب کچھ آ جاتا ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پانی، زندہ رہنے کے لیے ہوا، سانسیں، جھاڑ، پہاڑ، چرند پرند، سبزیاں، جانور، سواری کے لیے جو کچھ بھی ہے اس میں سب اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے پیدا فرمائے، تو ان سب کو غذا دینے والا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اگر خود انسان اپنے جسم کے اعضاء کو دیکھیں، اس کے فنکشنز کو دیکھیں، جیسے آنکھ
पलक झपकना, ज़बान पर टेस्ट बर्ड्स होना, बात करना, सलाइवा जो है, ये हम सब मामूली समझते, लेकिन इसके कितने फ़ायदे। अगर ये एक चीज़ भी अगर काम करना बंद कर दे, अगर हम पलक झपकना भी हम अल्लाह ताला रोक दे, तो हम अपनी ताकत ही नहीं है कि उसको पलक झपक सके। या अल्लाह ताला पलक झपकने के बाद आँख खोलने से भी महरूम कर दिया, तो कोई ताकत ही नहीं है कि वो आँख हम खोल सके किसी इंसान के हाथ की मदद से, या फिर उसको बंद। बाज़ की आँखों को मैंने ये भी देखा है कि बाज़ की आँखें खुली रह जाती, बंद करने के लिए उनको प्लास्टर लगा के, आईपैड लगा के बंद किया जाता, और बाज़ की आँखें बंद हो जाती, पलके उनके ड्रॉप हो जाते, तो उनको अगर कुछ देखना है तो दोनों उंगलियों से आँखों को खोल के देखना पड़ता। तो आप देखें, जब ऐसी चीज़ें हम देखते ना, तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र करना सिखाती है। तो जब अगर अल्लाह की नेमतें अगर हमको याद रहेंगी, हम अपने आज़ा के अंदर देखेंगे, अगर कोई बॉडी का पार्ट काम करना बंद कर दे, तो हम लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी वो तकलीफ़ हमसे डॉक्टर दूर कर सकता, ना उसको पहले जैसी सलाहियत अता कर सकता। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की रब होने की, पालने वाले मुरब्बी होने की, मालिक होने की ये दलीलें हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि हमने कभी अपने रब को पहचानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम अल्लाह ताला को पहचानें, अल्लाह ताला को राज़ी करें, अल्लाह ताला की जन्नत में दाखिल हो जाएं। तो शैतान हमें दुनिया के कामों में इतना मशगूल करके रखा है कि हम अपने खालिक की इबादत करना जैसा हक़ है वो कर ही नहीं पाते। अल आलमीन का मतलब क्या है? तमाम कायनात की मखलूक़ात का पालने वाला और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला। अब इसमें आलिमुल इंसान आ जाता, आलिमुल मलाइका आ जाता, आलिमुल जिन, आलिमुल होश व तियूर, यानी जितने भी जानवर परिंद चरिंद है वो सब आ जाते। तो इन तमाम मखलूक़ात की ज़रूरतें एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन रब्बुल आलमीन बिना किसी की मदद के तमाम ज़रूरियात हस्ब ज़रूरत हर एक की पूरी करता है। ये उसकी रबूबियत कामिला का इजहार है। अब देखें, एक वेल मछली आज अक्सर व्हाट्सएप पे हम देखते मैसेजेस, वो एक दिन में कितने टन खाना खाती। क्या किसी इंसान की ताकत है उतने टन उसको खाना खिलाए? तो एक मछली की बात कर रही हूँ मैं। समंदर में ऐसी कितनी मछलियाँ हैं, उसके ग़िज़ा का इंतज़ाम कौन कर रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला ना। कोई इंसान के बस में है? एक इंसान घर के बाल बच्चों का, अपनी बीवी बच्चों के खर्चे जब उठाता तो उसकी कमर टूट जाती। तो उसकी बस में है किसी को खाना खिलाना, किसी की परवरिश करना, किसी की ज़रूरतों को पूरा करना? सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ही ये काम कर सकता है। इन तमाम मखलूक़ात की ज़रूरतों को पूरा करने के बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी हमें ये नहीं कहता कि हम कुफ़र करो, चाहे शिर्क करो, गुनाह करो, अल्लाह ताला के नाफरमानी के काम करो। हमारा रिस्क नहीं बंद करता अल्लाह ताला, ये उसकी रहमत है। अगर हम अपने आपस में देख लें, कभी कोई हमारी औलाद हमारी बात नहीं मानती या सर्वेंट हमारी बात नहीं मानते, हम उनको फौरी सज़ा देते, खाना बंद कर देते, कभी नौकरी से निकाल देते, ऐसा कुछ होता ना। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मौका देते जा रहा है उसकी तरफ पलटने का। ये उसके रहमान व रहीम होने की सिफात है। हर खुशी, गम, मुसीबत, मुश्किलों में, यानी हर हाल में हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहने से जो नेमतें हमसे छीन ली जाती ना, उससे बेहतरीन नेमतें अल्लाह ताला हमें अता करेगा। यानी मोमिन के लिए अल्लाह ताला नेमतें देकर देखता है कि वो शुक्र करता है नहीं, और नेमतें छीन कर देखता है कि वो सब्र करता है नहीं करता। तो हर हाल में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना सिखाती है सूरत। दुनिया में भी और आखिरत में भी जो नेमतें अल्लाह ताला हमें देंगे, वो उससे बेहतर कोई और दे नहीं सकता। तो हमें शुक्र किसका करना है? अल्लाह सुब्हानहू तआला का। अल्लाह के साथ तमाम अस्मा हुस्ना लगा कर देखें, उसका कोई शरीक किसी भी सिफात में नहीं हो सकता। तो कैसे हम अल्लाह का शरीक किसी और को मान सकते? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी थे, जिस पर यानी आसमानी किताब ज़बूर नाजिल हुई थी, और वो अल्टरनेट डे रोज़ा भी रखा करते थे, रातों में अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करते थे। फिर भी वो कहते थे कि क्या कहते थे पता है आपको? या अल्लाह, मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। नबी होने के बावजूद, आसमानी किताब उन पर नाजिल होने के बावजूद, हर अल्टरनेट डे रोज़ा रखना, रातों में इबादत करने के बावजूद, दाऊद अलैहिस्सलाम कहते थे कि हम तेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो हम टूटी फूटी इबादतें करके, जिसकी ना नमाज में खुशू है, ना खुजू है, ना क्या तिलावत कर रहे हैं, हमें उसकी समझ है, लेकिन हम समझते कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और अक्सर लोग क्या कहते हैं, दूसरे तो वो भी नहीं करते ना, हम तो नमाज़ पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें जो कुछ हम सीखने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, उसको समझने, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बनाए। आमीन। हम अपने इबादतों का मुहासिबा करें,
اور غور و فکر کریں کہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف رکھیں گی بھی یا نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں پہلے اس کی نعمتوں کو دیکھنا چاہیے، اس میں غور و تدبر کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد شکر گزاری ہمارے اندر خود ہی پیدا ہوں گی۔ ہمارے نمازوں میں تو دنیا جہاں کے خیالات آتے رہتے ہیں، جو چیزیں ہمیں بھول جاتی ہے عام وقت میں، خاص طور سے نمازوں میں ہمیں یاد آتی، تو یہ شیطان ہماری نمازوں میں چوری کرواتا ہے۔ تو خیالات کو ہم پاکیزہ کب رکھ سکتے نماز کے اندر، خشوع خضوع کب لا سکتے؟ جب ہم قرآن کو معنی اور مطلب سمجھ کر پڑھیں گے، اس کی تفسیر جانیں گے، تو جب ہم قرآن کی جو بھی آیت تلاوت کریں گے نماز میں، اس کا ترجمہ تفسیر اپنے دماغ میں تصور میں رکھیں گے، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہماری زبان سے کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں، اللہ کا جو کلام ہم پڑھیں اس کی حلاوت ہمارے دلوں پر، ہمارے دماغوں پر طاری رہیں گی، تو پھر ہم شیطانی وسوسوں سے پاک ہو کر نماز ادا کر سکیں گے۔ تو کوئی بھی جسمانی عبادت ہو ہم کرتے وقت میں اگر اس کا معنی مطلب معلوم ہوں گے تو یہ ہم خشوع خضوع کے ساتھ ادا کر سکیں گے۔ اور جو بھی مالی عبادت بھی ہم کرتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اس پر بھی ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ سب سے مین چیز کیا ہے؟ ہم بندے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نہ شمار کر سکتے نہ شکر ادا کرنے کے قابل ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے، لیکن ساری دنیا بھی مل کر اس کا شکر کرے تو اس کی شان میں کوئی بڑا نہیں سکتا، اور نہ ہی ساری دنیا مل کر ناشکری کرے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں لا سکتے۔ جو کچھ ہم کریں گے اس کے ہم ہی محتاج ہے۔ آقا کہتے ہیں انسان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، جب کسی کو ہم اپنا باس آ رہا بولے تو سیدھے ہو کے اپنے سیٹس پہ الرٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا آقا ہے تو کیا اس کا خوف ہمارے دلوں میں ہے؟ تو اللہ نے فوراً آقا مطلب مالک اگر پہلے اپنے باس سے ہم کیسے ڈرتے، کہیں جاب کر رہے ہیں، سمجھیے ہم کسی فرینڈس کے ساتھ گپ شپ کرنے میں بیٹھ گئے، اگر کوئی بولے کہ باس آ رہا ہے تو ہم سب الرٹ ہو کے اپنی سیٹوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایک آقا کا ایک باس کا ایک الگ ہی خوف دلوں پہ رہتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بندوں کو ہم بندوں کو خوف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے فوراً رب کے آگے رحمان کہہ دیا۔ سورہ فاتحہ میں دیکھیں، سبحان اللہ، تو اپنی رحمت یہاں پر ظاہر کر دی، یعنی رحمت مہربانی بتا دی تاکہ بندہ خوف نہ کھائے، رحمت سے نا امید نہ ہو جائے۔ تو اب رحمان دیکھیں، رحمان رحم کرنے والا، محبت کرنے والا، اس میں کیا ہے روٹ ورڈ؟ را ہا میم، رحم۔ تو رحم یہ ماں کے پیٹ کو بھی کہا جاتا، ماں کے پیٹ میں جب بچہ رہتا تو رحم کے اندر رہتا، اسی لیے بولتے کہ وہ بچے کو کوئی چیز اپنی حفاظت کرنے کے لیے کچھ نہیں معلوم ہوتا نا، تو ماں کے رحم میں رہنے سے وہ بچہ محفوظ ہو جاتا، تو ایک رحم ہی ہے وہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں جو ہے اس میں سے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رحمت دنیا کی تمام مخلوق میں تقسیم کی ہے، 99 رحمتیں آخرت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹھا رکھی ہے۔ اس ایک رحمت کی وجہ سے ہم دنیا کے رشتوں میں اتنی محبت، ماں اپنے اولاد سے جو محبت کرتی، اولاد اپنے بچوں سے کرتی، شوہر اپنی بیوی سے کرتا، یہ اس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے نشو نما کرنا بچے کے لیے، مطلب جیسا بچہ رحم میں ہوتا تو ماں بچے کو کہیں نقصان نہ ہو جائے بلکہ کتنی حفاظت کرتی، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ اس کی پسندیدہ چیزیں کھانا، یہ سب چیزیں ترک کر دیتی کیونکہ اس سے کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ اس رحم کی وجہ سے ہے، اور اس کی حفاظت ایسے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم ساری دنیا بھی مل کے اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ پیٹ کے اندھیرے میں ایک بچے کی نشو نما ہونا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس پر بھی اگر ہم اور تدبر کریں گے کس طریقے سے انسان وجود میں آتا ہے، اور ایک پانی کے حقیر خطرے سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے گوشت کا تھوڑا ہڈیاں پہناتے، پھر جب پیدا ہوتا تو کتنی خوبصورت شکل بنا کے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں لاتے، اس کی جو بچکانی حرکتیں ہوتی اس سے ماں کی تکلیفیں دور ہو جاتی، اس ہر ایک بچے کی جب دیکھتے تو اس کی مسکراہٹ سے اس کا غم، اس کی تکلیفیں دور ہو جاتی۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس ماں کے رحم میں جو بچہ نشو نما پاتا اس کی حفاظت کی جاتی ہے، وہ محبت کی وجہ سے انتہا سے زیادہ محبت کرنے والا رحمان رحیم رحم کرنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے کسی بندے کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا کرنا چاہتا ہے، مگر بندے کے اعمال اس قابل نہیں ہوتے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دنیا میں کوئی بیماری، مصیبت اور نقصان وغیرہ میں مبتلا کر دیتا تاکہ آزمائے، انسان صبر کرتا یا شکر کرتا
اور یا ذکر کرتا وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ جب انسان صبر، شکر، ذکر میں مشغول رہتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مقام تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کو جو غفلت کی زندگی گزارتے آئے ہیں، اس کے باوجود آج قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے اربوں کروڑوں لوگوں میں چن لیا ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شرف ہے، یہ بھی اس کی بہت بڑی رحمت ہے ہم پر۔ رحمان اگر الگ آتا تو اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت دنیا کی تمام مخلوق، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، جانور اور تمام مخلوقات پر ہوگی۔ لیکن جب رحمان اور رحیم ساتھ آ جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ رحم کرنے والے اور مہربان، یعنی بار بار رحم کرنے والے کا مطلب ہوگا اس کا۔ اور رحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخرت میں صرف مومنوں کے لیے ہوگا، یہ جو 99 رحمت آخرت کے لیے رکھی ہے نا، اس کے لیے۔ آسمانی کتابوں کا نبیوں کے ذریعے بھیجنا بھی ہمارے لیے ایک رحمت ہے جو ہمیں ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ سورہ رحمان میں دیکھیں، اس نام کی صورت ہی قرآن میں موجود ہے جس میں اس کی تمام صفات بیان کر دی گئی۔ علم القرآن کا مطلب اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں اپنے صفات کے ساتھ ساتھ اس نے قرآن سکھایا کہا ہے، علم القرآن، جس میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی تو ہمیں یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی تو ہم کیسے جنت کا راستہ پا سکتے تھے؟ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ آپ فرعون کے واقعے سے کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جب فرعون سمندر میں غرق ہونے والا تھا، عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، تو کہنے لگا میں اب موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ فرعون جیسے بڑا ظالم، جابر، متکبر اور خود کو خدا سمجھنے والا اور انسانوں پر بے حد زیادہ ظلم زیادتی کرنے والا تھا، اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تورات لے کر آئے، تب بھی وہ اپنی سرکشی نہیں چھوڑی تھی، مگر ڈوبتے وقت اقرار کرنے والا تھا۔ تو میں نے اس کے منہ میں مٹی ڈالنا شروع کر دیا تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں نہ آ جائے اور اسے معاف نہ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کتنی ہے یہ فرشتے جانتے ہیں۔ آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، اس کی رحمت صرف مومنوں کے لیے ہوگی۔ اللہم جعلنا منہم۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور آپ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، تو کفار مکہ کا ایک شخص زید بن حارثہ کو قتل کرنا چاہتا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ اس نے تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور زید بن حارثہ کو قتل کرنا چاہا، تو انہوں نے یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین کہا، تو ایک آواز آئی لا تقتلوا، اس کے معنی کیا ہے؟ مت قتل کرو۔ یعنی اطراف میں کوئی نہیں تھا، اس نے دوبارہ تلوار اٹھائی، پھر حضرت زید بن حارث کیا کہا؟ یا ارحم الراحمین۔ وہی آواز آئی لا تقتل، اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر تیسری دفعہ تلوار اٹھائی تو زید بن حارثہ نے پھر سے یا ارحم الراحمین کہا، پھر وہی آواز لا تقتل۔ وہ حیران اور پریشان ہو گیا، کون ہے؟ پھر بھی وہ اپنے ارادے سے باز نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے کوئی آیا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ تو یا ارحم الراحمین یہ پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت بتائی گئی یہاں پر دیکھیں۔ حضرت زید بن حارثہ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ جب تم پہلی دفعہ یا ارحم الراحمین کہا تھا اس وقت میں عرش کے پاس تھا، اور جب تم دوسری مرتبہ کہا تو میں 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا، اور جب تیسری مرتبہ کہا تھا تو میں تمہارے پاس پہنچ چکا تھا۔ جو تمہیں لا تقتل کی آوازیں آئی وہ میں ہی کہہ رہا تھا۔ یا ارحم الراحمین اتنا بڑا کلمہ ہے، اے رحم کرنے والے، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مجھ پر رحم فرما۔ تو یہ ہم اپنی دعاؤں میں بھی کہنا چاہیے۔ دنیا کے سب لوگ جمع ہو کر بھی اتنی رحمتیں ہم پر نہیں کر سکتے جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ انسانوں میں کوئی آج مدد کرتا ہے تو کل ہمیں تانا بھی دیتا ہے، اور آج اگر کوئی کسی کی مدد کرے کہ دوبارہ اگر ہم اس کی مدد مانگنے کے لیے جائیں تو وہ انکار بھی کر سکتا ہے۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، بار بار حکم دے رہا ہے کہ مجھ سے مدد طلب کرو۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی ہستی سے مدد مانگنے کے بجائے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ قرآن کے معنی نہیں جاننے سے، حدیث کا مطالعہ نہیں کرنے سے، لا علمی کی وجہ سے ہم یہ ساری چیزیں اپنے استعمال میں نہیں لا رہے ہیں۔ اور شیطان چاہتا بھی نہیں نا کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں عمل میں لائیں۔ اگر
قرآن کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر شیطان سے بچنے کے سارے راستے ہمیں پتہ ہو جائیں گے، تو پھر شیطان اپنے مقصد میں ناکام ہوگا نا. اسی لیے شیطان نہیں چاہتا کہ ہم قرآن کو سمجھے، سیکھے، پڑھیں اور اس پر عمل کریں. آیت 3 کو دیکھیں، مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، یعنی قیامت کے دن کا مالک. دین سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ یہاں شریعت دین نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن کا مالک کہا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات الرحمن اور رحیم بیان کرنے کے فوراً بعد مالکی یوم الدین کیوں آیا؟ اس بات پر غور کریے. وہ اس لیے آیا کہ ہم بندے رحمان اور رحیم کی جو نعمتیں یا بارے میں صفات پڑھ چکے، اس کی امید کی وجہ سے کہیں غفلت میں زندگی نہ گزارے. یعنی پہلے آقا کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ڈر خوف نہ آ جائے، اسی لیے رحمان رحیم بتایا. پھر رحمان رحیم کی وجہ سے کہیں بندہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے بلکہ ہم غفلت میں نہ گزارے، اسی لیے پھر یاد دلا دیا کہ مالکی یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. یعنی جو کچھ ہم دنیا میں کر کے جائیں گے وہ ہم جزا و سزا آخرت میں پائیں گے. یہ مہلت ہمیں اس کی رحمت کی وجہ سے دی گئی تاکہ ہم اپنے اعمال اچھے کر لیں. دنیا میں مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، لیکن آخرت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اچھے یا برے عمل کے مطابق ضرور جزا و سزا دے گا. یہ یاد دلا جا رہا ہے اس آیت میں. تو بعض لوگوں کو دنیا میں عارضی اختیارات دیے جاتے ہیں، تو لیکن آخرت کے دن تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب دیکھتے نا، کسی کو بادشاہ بنا دے، کسی کو لیڈر بنا دے، کسی کو کلاس کا مانیٹر بنا دے یا کسی آفس کا باس بنا دے، تو وہ کتنے اپنے پاور کا استعمال کرتا، کتنا رعب، کتنا ڈھاک اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو یہ عارضی اختیارات دنیا کی حد تک دیے، لیکن آخرت میں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا. نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی سوال کر سکتے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے حساب کتاب لینے سے روک سکتے. تو اب اس آیت میں توحید کا عقیدہ، آخرت اور رسالت پر ایمان دونوں بھی آ گئے. یعنی اللہ کے رسول اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کریں گے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کیونکہ دنیا میں انسان کسی چیز کا مالک عارضی طور پر ہو جائے تو خود کو بہت بڑا سمجھنے لگتا نا، تو اور اپنے ماتحتوں پر ظلم زیادتی کرنے لگتا ہے. تو جب فوت ہوتا ہے تو سب مال، دولت، اولاد، اقتدار اسی دنیا میں چھوڑ کر جاتا نا. تو اس دن کوئی منہ نہیں کھول سکے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرمائے گا، للہ الواحد القہار. یہ ہوگا جزا کا دن. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت. جس کو قیامت کے دن کا یقین ہو وہ اپنے لیے آخرت کی تیاری کرے. مومن کبھی بھی غفلت کی زندگی نہیں گزارتا. سمجھدار انسان وہی ہے جو اپنی اور اپنی اولادوں کی آخرت کی فکر کرے. آج تک جو بھی زندگی ہماری گزری ہے اس میں غفلت جو بھی ہو چکی ہے، ہمیں اس پر توبہ استغفار کر کے باقی سانسوں کی قدر کریں. پتہ نہیں کب ہماری یہ سانسوں کا تعلق ہمارے جسم سے ٹوٹ جائے. تو آپ اپنی آخرت کی فکر کرنا شروع کر دیں. دنیا کے دن کی طرح 24 گھنٹوں کا نہیں ہوگا، بلکہ آخرت کا دن بہت طویل ہوگا. یوم کا مطلب یہ دنیا کا عام دن نہیں ہے. یہ جس کا ایمان جیسا ہوگا اس کے مطابق اس کو اس کا دن لمبا یا چھوٹا لگے گا. جس کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہوگا ان کو عصر سے مغرب کی طرح لگے گا، اور جس کی کوئی تیاری نہیں تھی اس کے لیے وہی دن 50,000 سال کی طرح لگے گا. جیسا کہ انسان کی زندگی میں جب خوشحالی ہوتی تو دن رات کیسے گزر رہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن وہی کبھی کسی مصیبت، کسی بیماری یا تکلیف کے اپنوں کی موت کے وقت ہوتا، ایک رات ایسی لگتی کہ گزرتی نہیں، مصیبت والی، پریشانی والی رات بہت لمبی طویل لگتی، گزرتی نہیں. تو اسی طریقے سے آخرت میں بھی جس کا جیسا ایمان ہوگا اتنی آسانی سے ان کا حساب کتاب ہوگا اور وہ دن اتنا چھوٹا نظر آئے گا. انسان دنیا میں جو خوشحال ہوتا نا اس کو رات گزارنا بہت آسان ہو جاتا. وہی رات جس پر مشکلیں ٹوٹی پڑتی ہے وہ رات کو پہاڑ کی طرح کہتا ہے، گزر ہی نہیں پاتی نا. جبکہ دونوں رات ایک ہی ہوتی، ایک ہی وقت، ایک ہی رات، ایک ہی کنٹری کا رہتا، لیکن دونوں کے حالات کے مطابق جو فرق ہوتا اسی طرح قیامت کے دن بھی اعمال کے مطابق فرق ہوگا. اب اس مین اہم باتیں کیا ہیں ان 3 آیتوں میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام آسمانی کتابوں کا اور قرآن مجید کا نچوڑ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید اور دعا کرتی ہوں کہ آج سے ہم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اور قیام میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ان 3 آیتوں کے معنی تفسیر کو ذہن میں رکھیں گے تاکہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر سکیں. آیت نمبر 4 کو دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس کے معنی کیا ہے؟ بدنی عبادت
اللہ تعالیٰ کا ذکر، نماز، روزہ، حج اور مالی عبادت، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور حج، یہ سب چیزیں ہمیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے۔ اس کے معنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت میں شرک کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ ایاک کا مطلب صرف میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ دوسری حکمت کیا ہے اس میں؟ پہلے اللہ کی ذات، اس کے بعد ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کی محبت اور اس کی طاقت کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ مومن اللہ سے ہمیشہ ڈرتا ہے، نہ ہم کسی کی عبادت کر سکتے اور نہ ہی کسی کی مدد طلب کر سکتے اور نہ ہی اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی کسی کو شریک ٹھہرا سکتے۔ ہاں، زندگی میں دوست، احباب، رشتہ دار، ماں باپ اور اولاد ایک دوسرے کی مدد تعاون کرنا وہ الگ چیز ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اس طریقے کی مدد کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس آیت میں شرک کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، عبادت کا مطلب ہمیں سمجھا دیا گیا۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا غلام ہوتا ہے، جو 24 گھنٹے اللہ کی غلامی میں لگا رہے، وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا، بے خوف ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ پھر جو بے خوف ہو کے زندگی گزارے گا وہ آخرت میں ذلت اٹھائے گا۔ عبادت میں بے انتہا محبت اور غلامی و تعظیم عاجزی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جب کوئی انسان خود کو کمزور سمجھتا ہے، ضعیف سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں آسانی ہو جاتی ہے نا۔ لیکن انسان سمجھے گا میں خود کر سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تو پھر وہ انسان اللہ کے آگے جھکنے کو بھی نہیں یہ کرے گا۔ اور یہاں پر میں بتاتے چلوں، یہاں پر توحید کی اور اس کی 3 اہم قسمیں سمجھنا ضروری ہے، جیسا کہ ہم تعوذ میں پڑھ چکے۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ ان کا مطلب دیکھیں، توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ توحید ربوبیت کے قائل مشرکین مکہ اور تمام مشرکین تھے اور رہیں گے بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ یونس آیت 31، سورہ زمر 38، سورہ مومنون آیت 84 سے 89، سورہ زخرف وغیرہ وغیرہ میں، کہ اے پیغمبر ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، تو یقیناً وہ سب کہیں گے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کا خالق، عرش عظیم کا مالک، جنت دوزخ کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، ہر چیز کی بادشاہت اور ساری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یہ توحید ربوبیت کہلاتی ہے۔ اب نمبر 2، توحید الوہیت۔ توحید الوہیت سے مراد عبادت کے تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور عبادت کے ہر وہ کام جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا ان کی ناراضگی کے خوف سے کیے جاتے ہیں، جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ کسی اور عبادت کسی مخصوص ہستی کے لیے کی جائے، یا ان سے دعا التجا کرے، یا حاجت روا سمجھے، ان کے نام کی نظر و نیاز کرے، طواف قبروں کا کرے، کسی کے سامنے تعظیم کے لیے جھک جائے اور ان کا خوف دل میں پیدا کرے یا رکھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام کام قبروں والوں کے لیے کرنا، مدفون فوت شدہ والے ان کے بزرگان کی مطلب توہین کریں گے تو ہمیں لت لگیں گی، ایسے الفاظ زبانوں پہ لاتے نا، یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہے۔ یہ سب شرک الوہیت میں شامل ہے۔ تو توحید اسماء و صفات کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اس بنا پر کسی تعویل اور تعریف کے تسلیم کرنا، جیسا کہ حی القیوم آیت الکرسی میں ہم آگے پڑھیں گے، جو زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ ایسے تو کوئی دنیا کی کوئی ہستی ہے نہیں جو ہمیشہ قائم رہنے والا زندہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی نیند یا اونگ بھی نہیں آتی، ہم آیت الکرسی میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر عالم الغیب، غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کی دل کی حاجتیں، دعائیں سب سنتا ہے اور قبول کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ کائنات کے اندر کسی بھی تبدیلی کرنے کا اختیار بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں۔ ان تمام صفات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے، یعنی نبی، ولی، فوت جو ہو چکے، ان کو بھی شامل کرنا یہ شرک ہے۔ اور ہم کسی نجومی، کاہن، یہ طوطے کے فال کھلوانے کے لیے، ہاروسکوپ دیکھنے کے لیے جو کرتے نا، نعوذ باللہ اندھی تقلید ہو رہی ہے وہ غیر قوم کی، مشرکوں کی، وہ بھی کرنا توحید صفات میں شرک کرنا ہے۔ البتہ ہم کسی زندہ اور نیک انسان سے دعا کروا سکتے، لیکن خود جو دعا اپنے دل سے تڑپ سے جو مانگتے نا، وہ زیادہ افضل ہے۔
کیونکہ سورہ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اگر آپ کو کوئی لیڈر، کوئی ایم ایل اے، کوئی بڑا پرائم منسٹر، کوئی اگر آفیسر کہتے اگر تم کو جب کبھی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگو، تو کیا آپ اس آفیسر کی مدد لینے جائیں گے یا نہیں پھر کسی واچ مین کی، پیون کی یا اس کے اٹینڈر کی آپ ہیلپ کرنا چاہیں گے، ہیلپ لینا چاہیں گے؟ جب آپ بولیں گے کہ کوئی اگر روکے گا بھی تو بولیں گے کہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کرنے تیار ہوں، مجھے انہوں ملنے کے لیے کہا۔ جیسے آپ بڑے آفیسر کا، کسی عہدیدار کا، کسی منسٹر کا نام لے لیں تو ان کے جو سیکیورٹی گارڈز وغیرہ رہتے ہیں وہ سب منہ بند کر کے آپ کو فوراً جانے دیتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑی عظیم ہستی جس کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کی کنجیاں ہیں، دنیا آخرت کے مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، تو اس سے ہم ڈائریکٹ مانگنا چھوڑ کے ان سے در در کی ڈھکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ اور دوسروں سے اگر مانگیں گے تو ہو سکتا ہے دینے کے بعد تانا بھی دے دے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے آپ دنیا مانگ لیں، اس سے آخرت کی نعمتیں مانگ لیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے سے ہمیں شیطان روکتا ہے اصل۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا ہمارے لیے کب آسان ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کے آیتیں ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، کیا ہم سے اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے، تو تبھی ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں حاجت روا اللہ کو سمجھیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ ہمیں کسی واسطے وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ سے مانگنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر آپ کو زیادہ سخت پریشانی ہے، زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے، تو ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا چاہیے اور نیکی کا کام کر کے، جیسے روزہ، صدقہ خیرات دے کے، نماز ادا کر کے پھر اس کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، نیک کاموں کا وسیلہ دے سکتے ہیں، لیکن کسی مرحومین کا، کسی کا وسیلہ واسطہ دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اس کو چھوڑ کر ہمیں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، نہ ہی سر جھکانا ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا، کیا وہی ہماری ضرورتوں کو نہیں جانتا؟ وہ جانتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کیسی ہوتی ہے، بچے کو کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے، وہ سب کو پتہ رہتا ہے۔ اگر ایک ماں کے 10 بچے بھی ہیں تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کو کیا پسند ہے، تو کیا اللہ کس کی کیا ضرورت ہے، اس کے حساب سے بچوں کی ضرورتیں پوری کرتی نا ماں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں پیدا کیا تو وہ ہماری ضرورتوں کو نہیں جانتا یا ہمارے دلوں کا حال نہیں جانتا؟ ماں ہر بچے کی فطرت سے واقف ہوتی، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے کو پیدا کیا تو ہماری ضرورت ہماری فطرت سے واقف نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ تو اگر ہم عالم الغیب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانیں گے تو ہم یہ شرک سے بچ سکتے ہیں۔ جو اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچا سکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا سکا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلا سکا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھ سکا، تو کیا ہمیں گمراہیوں سے نکال کر ہدایت نہیں دے سکتا؟ ضرور دے سکتا، لیکن ہمیں اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، ہمارے اندر طلب ہونی چاہیے۔ جب تک کسی بچے کو بھوک نہ لگے ماں بھی دودھ نہیں پلاتی۔ تو اب جب بچہ روتا تو ماں سمجھتی کہ اسے بھوک لگی، تو ہم بھی اپنی زبان سے اللہ سے اقرار کریں، توحید کا اقرار کریں، اللہ سے مدد طلب کریں، ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ اور طلب کر کے تو دیکھیں، ہم طلب کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے، اس کی رحمتیں جوش مارتے ہوئے ہمیں سنبھال لے گی، ہر مشکل سے آسانی سے نکال دے گی۔ اللہ پر توکل کر کے تو دیکھیے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں معجزے ضرور، معجزے تو ہر ایک کی زندگی میں آتے لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جب ہم اللہ کا کلام سمجھیں گے، اس پہ توکل کریں گے، اس پہ یقین ہو جائیں گا، تو پھر اپنی زندگی کے معاملات میں، ہر معاملات میں آپ غور کریں گے تو معجزے ضرور نظر آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا ہم بندوں سے۔ ہم کمزور بھی ہے تو ہم کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا، جیسا ایک ماں 4 بچوں میں ایک بچہ کمزور ہے تو اس کی طرف توجہ زیادہ دیتی، تو اگر ہم بھی کمزور ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے اللہ سے مدد مانگیں گے تو وہ ضرور ہم پر مہربانی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، رحمت یہی ہے کہ ہمارے گناہوں پر، ہمارے اعمال پر اگر نظر رکھتا، اس کی سزا دیتا، تو ہمیں پھر ایک دن کا بھی نہیں دیتا تھا۔ ہماری اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہمارا رزق کبھی نہیں بند کرتا اور ہماری دعائیں رد نہیں کرتا۔ ہمارا ایک ندامت کا آنسو کافی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانے کے لیے، لیکن ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے، دن رات روتے، لیکن اللہ کے آگے سر سجود ہو کر ایک آنسو بہانا ہمارے لیے مشکل لگتا ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا نا، یہ ہماری آپ کی غلطی نہیں ہے، بلکہ شیطان ہمیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منانا کتنا آسان ہے نا، مگر ہم انسان اس رحمان و رحیم کو چھوڑ کر لوگوں کے آگے
आजिज़ी मिन्नतें करते, उनसे हमारे गिले शिकवे मुसीबतें बयान करते, रोते पलाते, लेकिन वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी माली मदद करेंगे, ये तसल्ली के 2 बोल बोलेंगे, लेकिन हमारी मुसीबत तो दूर नहीं करेंगे ना। और आप वही दोबारा फिर उनको मुसीबत सुनाने चले जाओ, वो उकता जाते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हमारी दुआएं सुनेगा तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसको अता करने में खुशी मिलती है, लेकिन हम मांगने में कोताही करते। फ़इय्याका नस्तईन का मतलब है अल्लाह की मदद तलब करना, जिसका इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करने के बाद तवक्कल अल्लाह सुब्हानहू तआला पर करना चाहिए। आयत नंबर 5, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी और सच्ची राह दिखा। हिदायत के कई मफ़हूम हैं, यानी हमें सिरातल मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई फरमा, मंजिल मकसूद पर पहुंचा और इस पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा, ताकि हम तेरी रज़ा हासिल कर सकें। सिरातल मुस्तकीम अक़ल व ज़हानत से हासिल नहीं हो सकती, बल्कि ये इस्लाम का रास्ता है जो हमें कुरान और हदीस से हासिल हो सकता है। कुरान सारी इंसानियत के लिए आया। सीधा रास्ता वो है जिस पर वो लोग चलेंगे जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी है। हदीस मुबारक में है कि यहूद के 71 फ़िरक़े हुए और नसारा के 72 फ़िरक़े हुए, और मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, जिसमें से सिर्फ एक फ़िरक़ा जन्नत में दाखिल होगा जो कुरान और हदीस के रास्ते पर चलेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी इन लोगों में शामिल फरमा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। दुनिया में रह के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से अगर हम पकड़ेंगे, ये रस्सी क्या है? अल्लाह के कुरान, जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है तो दूसरा हमारे हाथ। अबू हनीफ़ा यानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सिरातुल मुस्तकीम से मुराद दीन इस्लाम है, जिसके अलावा कोई दीन कबूल नहीं किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान की, रास्ते के दोनों तरफ दीवारें हैं, उनमें कई दरवाजे खुले हुए हैं जिस पर पर्दे लटके हुए हैं। सिरातुल मुस्तकीम के दरवाजे पर एक पुकारने वाला मुकर्रर है जो हमें सीधे रास्ते की तरफ बुलाता है। जब कोई शख्स उन दरवाज़ों को खोलने की तरफ जाता है तो वो कहता है, ख़बरदार उसे ना खोलना, वरना तुम सीधे रास्ते से भटक जाओगे। सिरातुल मुस्तकीम इस्लाम है, इसकी दीवारें अल्लाह सुब्हानहू तआला की हदें हैं, और जो खुले हुए दरवाजे हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हराम कुर्दा चीज़ें हैं, और पुकारने वाला कुरान है, और ऊपर से जो पुकारने वाला है वो खटका है जो ईमान वालों के दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बतौर इल्हाम होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में ईमान वालों को फरमाता है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इसका क्या तर्जुमा है? ऐ हमारे रब, हमारे दिलों को हिदायत के बाद टेढ़ा ना करना, हमें अपने पास से हिदायत रहमत अता फरमा, तो बहुत बड़ा देने वाला है और अता करने वाला है। ऐ अल्लाह, हमें सिरातुल मुस्तकीम पर साबित कदम रखे, हिदायत के बाद गुमराह होने से बचा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। और बिस्मिल्लाह के बारे में मैं एक बात बताना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसी भी सूरत की आयत नहीं है, लेकिन हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है, सिवाय सूरह तौबा के, सूरह बरात के। और सूरह फातिहा की आयत है या इसका हिस्सा है, उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ने की हमें हर सूरत में ताकीद की गई है। जब भी हम कुरान की तिलावत शुरू करते हैं, ताऊज़ और तस्मीया पढ़ना ज़रूरी है। आयत 6 को देखें, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसमें 3 गुरुओं का जिक्र किया गया है। इन लोगों की राह पर जिन पर तूने इनाम किया, जैसे अंबिया, सिद्दीक़ीन, शहदा और सालिहीन, इल्म के साथ अमल करने वाले। इससे वो रास्ता मुराद है जो अंबिया, शहदा, सिद्दीक़ीन और सालिहीन का है। जो कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला और रसूल की इताअत करते हैं, और क़यामत के दिन उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह सुब्हानहू तआला का इनाम किया गया। ये कोई और रास्ता नहीं, बल्कि कुरान व हदीस का रास्ता है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। आयत 7, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन। अब यह गैरिल मग़ज़ूबी में क्या है? ये सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम एक गुरु था, गैरिल मग़ज़ूबी दूसरा गुरु है, और वलद्दालिन तीसरा गुरु है। सेकंड मग़ज़ूब भी अलैहिम का ये ग्रुप कौन सा था? जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हुआ, जो किताबों में अल्लाह ताला की तारीफ़ करते थे, झूठ बांधते थे, इल्म होता था इनके पास मगर अमल नहीं करते थे। और ज़ालिन से मुराद इन पर अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको गुमराह कर दिया था। ईसाई है जो हक़ से ला इल्म है, ना इल्म है ना ही अमल है। अगर इल्म होता तो कभी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के शरीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं बनाते थे, 3 खुदाओं का एक खुदा नहीं बोलते थे, अल्लाह का बेटा नहीं कहते थे। तो ये दोनों चीज़ें क्या है? मग़ज़ूबी अलैहिम से मुराद यहूदी है जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हुआ, और ज़ालिन से मुराद गुमराह लोग हैं जो नसारा है। यहूदियों की बड़ी गुमराही ये थी कि वो जानते हुए सही रास्ते पर नहीं चलते थे।
اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں تحریف کرتے تھے اور اس کے خلاف فیصلے کرتے تھے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، اپنے علماء کو حلال حرام کرنے کا حق سمجھتے تھے۔ اور نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا تھا اور انہیں اللہ کا بیٹا اور 3 خداؤں میں سے ایک قرار دیا تھا۔ آج امت محمدیہ میں بھی گمراہیاں عام ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں ہر جگہ مسلمان ذلیل و خوار رسوا ہوتے جا رہے ہیں۔ جو کوئی ہدایت کے راستے پر یعنی صراط المستقیم پر چلنا چاہتا ہے وہ یہود و نصارہ کے راستوں پر نہ چلیں، بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگیوں میں عمل کرے۔ چاہے دنیا ناراض ہوتی تو ہونے دے، لیکن ہم اپنی شریعت کے خلاف کوئی بھی کام نہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ اس لیے جب نماز اگر امام کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، امام اور مقتدی دونوں کو اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے، یہ سنت سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ معمول رہا تھا۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ یعنی سورہ فاتحہ مکمل دعا ہے نا، یہ تو ساری یہ دعائیں قبول ہو جائیں گی تو ہمارے لیے کتنا اچھا ہے۔ حضرت امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تم دعا کرو اور تمہارے دل میں بہت ساری ضرورتوں کے لیے دعائیں ہو تو کیا اور کون سی دعا مانگنا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو تم اپنی پوری دعا میں درود اور استغفار کرو۔ یعنی استغفار کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اگر تمہیں معاف کر دے اللہ تعالیٰ تو سمجھو تمہاری ساری دعائیں قبول ہو گئی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے۔ اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے ذکر وقت نہ دے، یعنی ذکر میں جو انسان مشغول رہتا دعا مانگنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں رہتا، اور قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں، قرآن کو سمجھنے میں جب لگ جاتا ہے انسان، تو پھر اس کی تمام دلی مرادیں جو جائز دعائیں ہیں وہ سب خود بخود اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم اس کو مانگنے کے لیے کنجوسی کرتے۔ اب آخر میں سورہ فاتحہ کے اہم نکات میں بتاتی چلوں۔ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، اس میں بندگی، دعا اور ہدایت کا مکمل پیغام ہے۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے اصل کامیابی دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ رب کی رضا میں ہماری آخرت کی کامیابی ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو شکر کا دروازہ کھلتا ہے، اور مالک یوم الدین ہمیں آخرت کا انجام یاد دلاتی ہے، ہمیں رب سے ہدایت کی طلب سکھاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور سورہ فاتحہ رب کے اور بندے کے درمیانی روحانی رابطہ قائم کرتا ہے جو دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ وہ دعا ہے جو بندوں کے دلوں کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ جو اس سورت کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کی زندگی میں روشنی، ہدایت، نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو جو بندہ دل سے صراط المستقیم مانگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور یہ دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ سورت میں امید ہے، صبر ہے اور اللہ کے رضا اور اللہ کی قربت کا پیغام ہے۔ سورہ فاتحہ کے بنا نماز ہی ادا نہیں ہوتی، تو اس سے ہمیں اس کی اور اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ روحانی علاج ہے، بیماریوں سے شفا ہے، دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ روز مرہ کی مصروفیات کے باوجود نماز میں دل کی حاضری برقرار رکھنے میں ہمیں مدد دیتی ہے۔ بیماریوں سے شفا ہے اور یہ رقیہ شرعیہ ہے، اور یعنی یہ معلوم رکھتے ہوئے بھی ہم اپنی بیماریوں کا علاج خود نہیں کرتے، اور شرعی دم کرنے کے لیے ہم یہاں وہاں یعنی ٹھوکریں کھاتے پھرتے، جبکہ یہ رقیہ شرعیہ ہے۔ دعا عبادت کا مقصد ہے، اس کو صرف مشکل وقت میں ہی نہیں بلکہ زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل اور کامل یقین کے ساتھ ہمیں اس سورت کو پڑھنا چاہیے۔ صراط المستقیم پر چلنے کی جب ہمیں توفیق مل جائے تو پھر رحمت اور مغفرت کی دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو کچھ سیکھے سمجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارا یہاں پر سننا بیٹھنا اس کو قبول فرمائے، اور آخری سانس تک ہمیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔